समा की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं पारस जहां ज़ेब था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। लीजिए फिर बजट आ गया। हर ऑपोजिशन के नजदीक बजट हमेशा अवाम दुश्मन जबकि हर हुकूमत के नजदीक अवाम दोस्त होता है। इसके आदाद शुमार में अवाम की तमाम मुश्किलात का हल छुपा होता है। बजट की तारीफ में इसकी वजाहत के लिए वजीर खजाना मुआशी और इक्तिसादी माहिरीन ऐसी जिन्नाती जबान इस्तेमाल करते हैं कि सारी तारीफें, सारी वजाहतें, सारे हिंद से अवाम के सर के भी 2 फीट ऊपर से गुजर जाते हैं। मजाल है कि किसी की समझ में कोई बात या कुछ भी आ जाए। बेचारे अवाम को तो असल बजट आने से 15 दिन पहले ही पता चल जाता है, जब बाजारों में ना आटा होता है ना दाल। उनके भाव तो बहुत दूर की बात है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, जरा 3 साल माजी में सफर करें, मियां साहब की हुकूमत के वादे दावे याद करें। 3 माह में लोड शेडिंग का खात्मा, महंगाई में कमी, टैक्स नेट में इजाफा, सनतकार की तरक्की, काश्तकार की तरक्की और अवाम के लिए तरक्याती मंसूबों का तो जिक्र ही क्या करना। लेकिन हुआ ये कि मईशत की गाड़ी खेत में फंस गई, तरक्की की ख्वाबों की लोड शेडिंग हो गई और कशकोल तोड़ने की बातें भी हवा हो गई। अब एक बार फिर नए रंगीन सुहाने सपने दिखाए गए हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि कर्जों की वापसी, दिफा और अवाम की जरूरियात से अनजाने बेगाने तरक्याती मंसूबों पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने के बाद रोजगार, सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों के लिए बहुत कम रकम बचती है। यही वजह है कि सरकारी हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों की हालत खराब होती जा रही है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा पीने के साफ पानी और गंदे पानी की निकासी की सहूलतों से महरूम है। मेहनत कश अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हर रोज नई जंग लड़ना पड़ती है, हर रोज नया कुआं खोदना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या आज हुकूमत अपने बजट में पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई है कि वो सरमायादार तबके और आलमी मालियाती इदारों के मफादात की निगरान नहीं है, बल्कि इसकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ अवाम हैं और खास तौर पर पाकिस्तान की गरीब अवाम है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है कैसर शेख साहब ने, PMLQ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, MQM से हमें सेनेटर मियां अतीक साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद सईद साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं। समा के साथ रहिएगा, ये खुसूसी ट्रांसमिशन देखते रहिएगा। अच्छा मुराद सईद साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप लोगों ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया है, तो आप लोगों की क्या तवक्कात थी इस बजट से? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस बजट में होना चाहिए थी और नहीं थी? और अगर मैं मुख्तसर कर दूं और सवाल, तो फिर बुनियादी वजह क्या है इस बजट को रिजेक्ट करने की आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, अगर हम आज के बजट को देखें, जिस तरह पिछले 3 बजट पेश किए गए थे, तो उसमें अल्फाज का वही गोरख धंधा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा। आप अगर पिछली 3 तकरीरें भी उठा के देखिए, पहले साल होता क्या है कि आपको कुछ चैलेंजेस होते हैं, आप डायरेक्शन देते हैं, आप मुस्तकबिल का तयन करते हैं। और आज जब हम बैठ के चौथे बजट के बाद बहस कर रहे हैं, तो हम उन 3 साल कारकर्दगी की बुनियाद बना के मौजूदा हालात को देख के मुस्तकबिल को प्रेरित कर सकते हैं। तो इन्होंने जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप उठा के देख लीजिए कि इन्होंने क्या कुछ कहा था। इन्होंने GDP ग्रोथ का वादा किया था कि 5.7% तक लेके जाएंगे। आज जो हमारे सामने है वो 4.7% है। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स टारगेट और नहीं, उससे पहले जो आपको याद होगा कि IMF के कहने पे इनको अपने फिगर्स वापस लेने पड़े। ठीक है, उसके बाद अच्छा मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं एक मिनट में खत्म करूंगा। फिर उसके बाद आज भी जो 4.71 ये बता रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है वो 4.6 और इसमें उलझे हुए हैं कि क्या कुछ है। उसके एग्रीकल्चर सेक्टर जो है -0.19% आपका गया। इन्वेस्टमेंट जो है पिछले 15 साल की तारीख में पाकिस्तान में सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट ये लेके है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर 3.62 मिलियन जो है वो मजीद बेरोजगार, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1.2 मिलियन बेरोजगार पाकिस्तान में हर साल पैदा होता है। आज जब हम बजट के ऊपर बहस कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि बगैर सेंसस के, मगर इनका इकोनॉमिक सर्वे उठा के सुने इनका इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लीजिए। इन्होंने कहा कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, और फिर साथ में ये कहते हैं कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा आबादी में हमारी इजाफा हो रहा है, तो हमारी लेबर जो है उसके ऊपर इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर दे दिया। यानी कि उसमें कितनी सदाकत हो सकती है, कितनी उसके ऊपर बहस हो सकती है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है तो आप किस तरह तयन कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है
$2 billion ایک سال میں اس میں کمی واقع ہوئی, $2 billion اس میں کمی آ گئی. پھر اس کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر پاکستان کا نمبر دیکھیں 145واں نمبر ہے پاکستان کا اس وقت. پھر آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ, اچھا ہم یہ پتہ نہیں پی ایس ڈی پی میں فنڈ کس لیے رکھتے ہیں اربوں روپے کا, اب آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں سب پر آئیں گے, لیکن ایک بات پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ زراعت کے شعبے میں تو سب کچھ لٹا دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکسٹائل میں جو ہے پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر 100 ٹیکسٹائل میں جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. سنیں, ایگریکلچر سیکٹر آپ کا تباہی کی طرف جا رہا ہے, ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے, قرضوں میں پچھلے سال جب ہم بحث کر رہے تھے اس کے بعد سے ابھی تک 3000 ارب روپے قرضوں میں مزید اضافہ ہوا ہے. پریشانی آپ کو کیا ہے؟ کنسٹرکشن سیکٹر دیکھا ہے وہ کتنا آگے جا رہا ہے, اس میں ہائیلی گروتھ ہوئی ہے 13.1%. میری عرض سن لیں کہ جتنی بھی آپ کے انڈیکیٹرز ہیں اس سب جو وعدے تھے, میں کیوں ان کا یہ تجزیہ کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان کے منشور کے مطابق, ان کے ٹارگٹ کے مطابق اسی کو دیکھ کے میں ناکامی ان کی کہتا ہوں کہ ناکام ہو چکی ہے. سر ایک بات بتائیں, ڈار صاحب نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں زراعت کا سب سے بڑا انہوں نے پیکج پیش کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس میں اضافے اور خرچوں میں کمی سے معیشت مستحکم ہوئی ہے, انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 10 سال کی کم ترین سطح پر ہے, وفاقی ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں. اور کیا چاہتے ہیں آپ, کیا چاہیے آپ کو؟ پچھلے 3 بجٹ میں نے پوچھا تھا اور آج بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ جناب والا 14,000 روپے آپ نے کم سے کم تنخواہ رکھی ہے, تو آپ 5 افراد پہ مشتمل ایک گھرانے کا بجٹ مجھے بنا کے پیش کر دیں. چاہے آپ جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹ ہے, چاہے جتنی بھی آپ باتیں دعوے کرتے ہیں, اور انویسٹمنٹ کیوں کما رہی ہے, اس لیے کما رہی ہے کہ جب ملک کے پرائم منسٹر صاحب کا, ملک کے فائنانس منسٹر کا اپنی جائیداد اور اپنی فیملی کی جائیداد ملک سے باہر ہوگی تو کس طرح انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پھر جب آپ خود ٹیکس نہیں دیں گے اور اپنے صاحبزادوں کو 40 کروڑ روپے آپ ادھار دیتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے, تو کس طرح وجوہات ہیں کہ آپ لوگوں نے بجٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آج جو ٹیکسز لگے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کہیں تو ابھی بات کروں, نہیں ابھی کرتے ہیں بات, آپ سے دوبارہ بھی بات کرتی ہوں, ذرا بجٹ پہ سب سے رائے لے لوں. اور میاں عتیق صاحب, سر یہ جو آج بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ عوام دوست ہے, یہ کسان دوست ہے, مزدور دوست ہے, صنعتکار دوست ہے, یہ سرمایہ دار دوست ہے, جاگیردار دوست ہے, یہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے, یہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے صرف. نہیں, یہ جتنی آپ نے چیزیں کہیں اس میں صرف ایک اشرافیہ کو نکال دے, باقی سب میں سے کسی کا دوست نہیں ہے. جو بنانے والے ہیں ان کا دوست ہے. اچھا, جو اوپر ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ یہ پھر میں کہوں گا ہم کس کی بات کر رہے ہیں آج, جو یہ بھی نظر آ رہا ہے ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں نا. ہم کون سے بجٹ کی بات کر رہے ہیں؟ 2015-16 کون سا بجٹ ہے؟ خسارے کا ایک اور بجٹ پیش کر دیا گیا. پہلے بھی 3 کیے تھے, اب چوتھا پھر آ گیا. ٹھیک ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں اس سے بہترین بجٹ پیش ہی نہیں ہو سکتا. کوئی شک کی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ میں وہیں تھا, میں نے دونوں تقریریں سنی, نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں مطلب ہیڈس آف ہمارے جو ابھی اس وقت موجودہ, یہ روایت بن گئی ہے اپوزیشن کے لیے کہ آپ نے ہر بجٹ جو آنا ہے اس میں آپ نے بس تنقید کرنی ہے. میں اس کو روایت میں نہیں کہوں گا, نہیں. دیکھیے ایک چیز ہے, غلط ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ کیسے غلط ہے میں آپ کو بات بتاؤں گا. ابھی میرے بھائی نے ماشاءاللہ ان کی سپیڈ بہت اچھی ہے, آئی لائک ہز سپیڈ, جس سپیڈ سے انہوں نے وہ روانگی سے, پر آئی ٹرائی ٹو, آپ کے ساتھ بھی بہت کم ہے, بس سیدھی بات اسی سپیڈ میں کر دوں گا. جو فگرز انہوں نے کہے جی ڈی پی کے بارے میں, اچھا جی, آج یہ ریپورٹڈلی اشتیاق حسن خان صاحب سابق مشیر خزانہ رہے ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں, 20 مئی ابھی چند دن پہلے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی شام کو میٹنگ ہونا تھی. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے ایک رپورٹ پیش کی گئی, کس چیز کی, یہ جو پاکستان اکنامک سروے, یہ والی کتاب, کل ماشاءاللہ اس کے اوپر کل شام میں سب کچھ ہو رہا تھا نا, یہ کتاب میں دکھاتا ہوں, یہ اسی کے اندر تمام یہ فگرز ہیں اور بڑے بڑے یہ نقشے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کو کس نے کمپائل کرنا ہوتا ہے, آفیشلی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. جب وہ اسٹیٹسٹک بیورو یہ کر رہا تھا تو جو پہلی رپورٹ لے کر گیا اس میں جی ڈی پی کیا تھی, 3.1%, اور جس پر کیا کہا گیا کہ یہ اٹھا کر پھینک دی گئی اور کہا اینو میری مرضی نال بنا کے لے آؤ. سمجھتی ہے نا پنجابی, جی ماشاءاللہ, چونکہ وہ ہیڈ ہے اس وقت. کیا کہا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹڈ ہوا ہے جناب, اور بڑے وثوق سے. اس کو سیکنڈ کون کر رہا ہے, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, اور حساس ادارے بھی اسی بات کو, کیونکہ وہ وہی تھے. رات 11:30 بجے جب یہ جی ڈی پی خود بخود یوں اوپر جا کے نا, جیسے وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز یوں اوپر جا رہی ہے کوئی نیچے آ رہی ہے, وہ ہمارے اسی طرح لگ رہا تھا. بہرحال میں اس بات 4.7 پر چلا گیا. میں اینڈ اس چیز پہ کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ بند کر دیا, یہ غریب, یس ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں, 11:30 بجے رات
بات کو ان کو جانے دیا جب جی ڈی پی انہوں نے اٹھا کر اب وہ کیسے بوسٹ اپ کیا, کوئی چیک اپ کر کے, کوئی ہوا بھر کے, بیلون ہوتا ہے نا کوئی دکھانے کے لیے. بہرحال معذرت کے ساتھ شیخ صاحب یہ ریپورٹڈلی بات ہے, اچھی ان کو آپ کی باتیں لگ رہی ہیں, وہ سب کا جواب دیں گے, ان کا حق ہے, لیکن جو بات ہے یہ میں نے نہیں دیکھا, میں جو بات کر رہا ہوں یہ رپورٹ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو فورن ریزروز 2.8 کے قریب تھے, اور آج جو فورن ریزروز ہیں اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ 21.6 بلین ڈالر کے قریب ہیں. سر تو کیا آپ اسے حکومت آپ اور میں ساری زندگی قرضہ ادا, آپ اور میں ساری زندگی قرضہ ادا کرتے رہے نا, ہماری جنریشن چلی جائے, آنے والی جنریشن جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے وہ بھی 1,02,000 روپے کا مقروض ہے. آج اخراجات بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے وہ بھی تو پورے کرنے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے کہ 3% آبادی پہ اگر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. جب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے خزانے میں تو میں کہاں سے اخراجات کروں, میں کیوں کروں؟ لیکن جب میرا مقصد یہ ہو کہ میں نے, اچھا آخری یہ جو آپ نے ابھی اب دوبارہ آپ ذرا باقی سر ابھی تقریر میں تو پورا پروگرام ہے, آج وہ ماشاءاللہ نیا سوٹ پہن کے بہت اچھی تقریر کی انہوں نے, میں دیکھ رہا تھا, شائننگ سٹار, پوری قوم کے سٹار ہیں ماشاءاللہ, میں عزت کرتا ہوں ان کی, اور بہت قابل آدمی ہیں. جب انہوں نے بجٹ کی تقریر شروع کی تو انہوں نے شروع میں ہی یہ بات کہہ دی کہ پاکستان کی دیوالیہ ہونے کی جو پیشن گوئی کر رہے تھے نا وہ تو سارے کے سارے ہو گئے ہیں اب ناکام. اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ معیشت کو درپیش خطرات ٹل چکے ہیں, ملک استحکام کی جانب جا رہے. تو کامل علی آغا صاحب یہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور بجٹ اسپیچ کو سننے کے بعد یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں سر, کیا آپ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو یہ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے بھی تیار کہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. جب دیوالیہ ہو رہا تھا اس وقت یہ تھے جی, اور یہ جدے بھاگ گئے تھے اس وقت. حقائق جو ہیں وہ تقریروں سے جٹلائے نہیں جا سکتے. یہ اگر کہا جائے کہ یہ اچھا روایتی بجٹ ہے جی, کیونکہ سپاری کے اوپر ٹیکس لگا ہے, سگریٹوں کے اوپر پہ لگ گیا, چھالیا اور سگریٹ پہ ٹیکس, یہ روایتی انداز ہے. یہ کوئی ٹیکنیکس نہیں ہے, کوئی بجٹ کے اوپر کوئی محنت کی ہو. یہ پچھلی کتاب اٹھا لی, ساری ریفارمز نہیں ہیں, یہ ساری کی ساری پچھلی بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں, یہ بھی دیکھ لیں. سیم ٹو سیم فگر کی فجنگ ضرور ہوئی ہوگی جس کی نشاندہی بھی کر دی جی. بڑے معزز اور محترم لوگوں نے یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب بیٹھ کے مینوپولیٹ کرتے ہیں اور یہ اشاریے اوپر نیچے کرواتے ہیں. یہ بات حکومت چوتھا بجٹ پیش کر رہی ہے, آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ لفظوں کا یہ روایتی باتیں ہیں کہ جی اتنا ریزرو بڑھ گیا. سر بین الاقوامی ادارے آپ پر یقین کیسے کر رہے ہیں؟ میری بات سن, مجھے بتائیں 21 بلین ریزرو ہو گیا جی بالکل, عوام کو کیا فائدہ ہوا, عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے مجھے بتائیں. ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں, وہ روایتی انداز 10% بنا دو, وہ کیا ہے؟ یہ فراڈ ہے. قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے والی بات ہے. مہنگائی میں انفلیشن بڑھ گئی ہے 85%, 6%, اور 10% آپ تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں, پنشنوں میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ 1,000 سے 3,000 روپیہ کر دی, 3 سالوں سے آنکھوں میں مرچیں ڈلوائی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں یہ دیکھیں نا, یہی تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک تشویشناک بات ہے. اگر آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں یا آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ کو یہ امید ہوتی ہے, توقع کرتے ہیں نا کہ واپس ملے گا. اگر حالات اتنے ہی برے ہیں جتنے سب بتا رہے ہیں تو پھر بین الاقوامی ادارے ہمیں قرضے کیوں دے رہے ہیں؟ بجٹ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا, میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ دیکھیں گین ٹیکس کہاں لگا رہے ہیں؟ پراپرٹی کے اوپر. آپ دیکھیں ود ہولڈنگ ٹیکس کس میں لگا رہے ہیں؟ پراپرٹی کے. اور غریب آدمی اگر 2 مرلے زمین خریدنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے تو 1 سال تو مزید انتظار کرے گا نا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس آئے گا, اس کے بعد مزید, پھر اس کے بعد گین ٹیکس, اور گین ٹیکس ایک اتنا بڑا جبر و ظلم ہوگا. یہ تو لاہور میں کہتے ہیں مفتوری کے پیسے. یہ بجٹ نہیں ہے, یہ مفتوری کا بجٹ ہے. یہ لوگوں کے اوپر جبر کر کے, ظلم کر کے ان سے ان کی جیبوں میں سے پیسے نکالنے ہیں, جو کہ ان کی جیبوں میں پیسے نہیں ہیں. جو پراپرٹیاں خریدنے والے ہیں نا وہ دبئی میں بڑی پراپرٹیاں خرید رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی اور نہیں, دیکھیں یہ بات نہیں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ذمہ داری حکومت کی ہے, آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کو روٹی, کپڑا, مکان اور چھت فراہم کرے, چھت فراہم کرے, نہیں دے رہے. لیکن جو اس قابل محنت کر کے بچت کر کے اس قابل ہو گیا آج,
اس کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال لیا کیسر شیخ صاحب نے بہت سارے پوائنٹس لکھ لیے ہیں, پورا پیپر بھر. لیکن دیکھیں نا کیسر شیخ صاحب, یہ ساری باتیں آپ نے سب کی سنی ہے سر. اگر آپ کا دل کرے تو آپ ان باتوں کو اگنور کر دیں, کیونکہ یہ مخالفت تو اپوزیشن کرتی ہے نا, آپ لوگ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو ذرا یہ بتا دیں کہ آپ نے اس بجٹ میں عوام کو دیا کیا ہے. پتہ ہے آج جب بجٹ تقریر ہونے لگی تھی نا, اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی خوش ہو نہ ہو لیکن عوام ضرور خوش ہو جائے گی. تو بتائیں کتنی خوش ہوئی عوام آپ سے, آپ کے بجٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ بڑی اچھی ڈسکشن آج ہوئی, اور میں نے بڑا انجوائے کیا ہے باتوں کو, کیونکہ دیکھیں نا ایک بات ابھی آغا صاحب نے کہی کہ تقریروں سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا. میں ان کی بات کو انڈوز کروں, حل بھی دینا چاہیے. لیکن آج کی اکنامکس جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا کھیل ہے. کوئی وہ دیکھیں 2 + 2 اگر 4 3 نہیں ہو سکتا 4. صاحب کی باتیں ہیں, 2+2 فائنانس کے بجٹ کی بات ہو رہی ہے, آج کی تقریر کی بات ہو رہی ہے. یہ اسپیشلائز ٹاپک ہے, اور یہ ابھی اس میں دنیا ساری ایک ہی طرف ہے. دیکھیں نا, مطلب 21 ارب ہمارے پاس ریزرو ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ہے, تو اس میں کوئی انکار نہیں. قرضے لے کے جمع کر لیا, اتنا بڑا. ہاں قرضے لے کے, قرضے سن لیجئے. نہیں اگر بہن دیکھیے بولا نہیں, مجھے بولنے دیجیے 5 منٹ مجھے دے دیجیے. میں آپ کو 6 منٹ دوں. نہیں میں صرف یہ کہ قرضے کی آپ نے بات کی. دیکھیں میں کیونکہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں آج سے 30 سال پہلے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ تھا. جو قرضے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سب سے پوچھیے اس وقت امریکہ کا GDP کا 300% قرضہ ہے, پاکستان کا GDP کا 63% قرضہ ہے. ہمیں کہتے ہیں یہ ہمارا بالکل قرضہ ہے, ہمارے پاس 190 ارب ڈالر کا قرضہ ہے, جس کو 19,000 ارب روپے آپ کہہ لیں. وہ قرضہ ہے اپنی جگہ پہ, لیکن قرضہ دیکھیں نا ہمارا ایکسپورٹ بھی بتا دیں تو ذرا ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی میں پہلے یہ بتا لوں جو کہ انہوں نے بتائی ہے, میں دوبارہ بتا دوں. اگر یہ ان کی بات سن بھی آپ نے لی, ہماری ایکسپورٹ گھٹی ہے, ہماری GDP جتنی ہمارا ٹارگٹ تھا وہ تو نہیں ہوا. یہ تو ہو گئی یہ بات نہیں ہوا نا جتنا ٹارگٹ, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہوا. بس اب میری 2 منٹ تو مجھے دے دیں نا, میری بات بھی تو پلیز سن لیں. پاکستان کے 40 سال میں اتنا کم انفلیشن کوئی اس میں چیلنج نہیں کرے. کم سے کم انفلیشن 40 سال میں کم سے کم مہنگائی ہوئی. جو عام آدمی کی باتیں کر رہے ہیں, عوام پھر بھی رو رہی ہے مہنگائی سے. اب آپ مجھے اگر یا تو پھر آپ بات کر لیں, اگر میں مجھے 2 منٹ بھی اگر آپ نہیں دے سکتی تو میری بات سنی نہیں رہی آپ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی 40 سال کی سب سے کم ہے, اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں. ہمارا ریزرو سب سے زیادہ بڑھ گئے. پہلی بار IMF نے آپ کی, ہمارا فرسٹ ایک ٹرانچ کنٹری تھا 70 سال میں, کبھی 2 ٹرانچ 3 ٹرانچ بھی ہم نے نہیں ہوئی. کسی نے IMF نے قرضہ لیا نا, تو 3 ٹرانچ کا بھی ہم نے نہیں حاصل کی. یہ تھرو آؤٹ کامیاب ہوا ہمارا پروگرام. اس کے بعد کم سے کم ریٹ ہے انٹرسٹ کا. مجھے ہو گئے 50 سال بزنس میں, پچھلے 42 سال کا کم سے کم انٹرسٹ کا ریٹ ہے. یہ چیزیں تو ہے بہتر. اب جو نہیں ہو سکا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا ایک چیز, یہ جو ٹارگٹ ہم نے حاصل کیا نا 3100 ارب, جب ہم نے حکومت سنبھالی تو 1950 ارب ٹارگٹ تھا ریونیو. اگلے سال کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 3700 ارب, یعنی 100% جتنا 65 سال میں ریونیو ملا تھا وہ 4 سال میں اتنا ہی اور بڑھا رہے ہیں ریونیو. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. لیکن میں مکمل کر لوں گا, پھر آپ میرے سے پوچھ لیں. زراعت میں جو کچھ جو کیا, میں آج تمام زراعت والوں سے, کیونکہ میں خود زراعت سے نہیں ہوں, میرا خود زراعت سے تعلق نہیں, لیکن میں نے آج سارے جو زراعت والے ہیں نا ان سے میں نے جا کے پوچھا, میں نے جتنے ہیں نا, دیکھیے 500 روپے بوری پہ آپ کی فرٹیلائزر کم ہو گیا, پھر 50% تقریباً 40% جو کھاد بنانے والے امیر ہو رہے ہیں زراعت, اسی لیے تو ان کو ریٹ کم کی ہے نا. اچھا 40% آپ کا بجلی کا نرخ جو پیک آورز کے علاوہ ہے وہ ٹیوب ویل پہ کم ہو گیا. اچھا زراعت میں 41% آپ کہتے ہیں عام آدمی کا, انہوں نے بات کی, میں ختم کر رہا, میں لمبی بات نہیں کر رہا. یہ کہتے ہیں عام آدمی کو کیا ملا, 41% لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے, جس میں ہم نے یہ اتنی رعایت دی. اب آ جائیے انڈسٹری پہ, ہمارے ٹوٹل سب پہ آتے ہیں, ذرا باری باری کر کے. میں ذرا, آپ نے چونکہ اب زراعت کی بات کر دی ہے تو میں ذرا اس کے بارے میں بات کروں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے نا, اگر یہ آپ لوگ حکومت عوام کے ساتھ ذرا بیٹھ کے یہ بجٹ سنیں نا, تو فوراً ہی ریئیکشن پتہ چل جائے آپ کو اس کا کہ عوام آپ لوگوں سے کتنی خوش ہے. ہم عوام کے ہی لوگ ہیں, عوام میں ہی جاتے ہیں, وہاں سے الیکٹ ہو کے وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں. سب عوامی لوگ ہیں, سب جانتے ہیں. صاحب جو بات ابھی
بھی ہو رہی ہے زراعت کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو کسان ہیں ان کے حوالے سے آج بڑے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے، اور یہ کسان کے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ٹیک آف کر جائے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ جو پیکیجز ہیں کیا یہ کسانوں تک پہنچ جائیں گے؟ یاد ہے وہ 600 ارب روپے کا بھی پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا اور آج یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ پہنچا دیا گیا ہے کسانوں تک، تو پہنچا دیا گیا تھا تو ایگریکلچر سیکٹر میں کیوں نہیں ترقی ہو سکی؟ دیکھیں اگر پہنچا دیا گیا تھا تو ریزلٹ آپ کو کیوں نہیں ملے؟ اور آپ تو پیپل پارٹی اور پچھلے دور کے مطلب -0.19% ہے، تو اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا گفتگو؟ ابھی جو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمت ہے اور یہ کتنی گری ہے، کیا ریکارڈ سطح پہ وہ گری ہے کہ نہیں گری، لیکن اس کے ساتھ آپ نے بجلی کی قیمت آپ نے نہیں، انہوں نے ابھی کہا کہ ہاں، لیکن آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی آئل پرائسز کیا ہے، اس کے آگے جائیے تو آپ بجلی کی جب بات کرتے ہیں تو بجلی آپ نے کتنی مہنگی کر دی، آپ نے 200-300% تک آپ اس کو لے کے جائے، کتنے ٹیکسز آپ نے اس کے اوپر لگا دیے پچھلے دور اور آج کے دور کے ایک ہی قسم کی یونٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پہلے کتنا بل آتا تھا آج کتنا بل آتا ہے۔ 2-3 چیزیں جو انہوں نے کر دی، اضافہ کر دیا، وہ آپ نے سنا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سادگی سے زندگی گزاریں گے، پہلے سال 52 کروڑ پچھلی پیپل پارٹی کے دور میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات تھے، ابھی آج پہنچ گئے 88 کروڑ پہ، پھر انہوں نے 72 کروڑ تک پہنچا دیے، پچھلے سال اور بڑھا دیے اور آج اور بڑھا دیے 88 کروڑ تک۔ اب 3 چیزیں میں جو کتابیں ڈھونڈ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کیا چیزیں کی ہے، 3 منسٹری ایسی ہے کہ ان میں ادر ایکسپینسز ہے جس کا بریک ڈاؤن ہے ہی نہیں، جو کہ دیا ہی نہیں ہے۔ وہ 3 منسٹری کون سی ہے؟ ایک پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، 800 کروڑ کے انہوں نے اشتہارات دیے تھے، اس دفعہ بھی ان کو 5 ارب رکھے ہیں جو کہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ کس مد میں جائیں گے۔ یہ پی آئی ڈی اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ میں ذکر کر رہا ہوں فارن منسٹری، فارن آفس، پاکستان کے ایمبیسیز، پاکستان کے کونسلیٹ، اس کے علاوہ بھی انہوں نے 5-6 ارب روپے رکھے ہیں۔ وہ کس لیے رکھے؟ چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی اڑان کے لیے ہو، جس طرح کہ وہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، پوری دنیا کے وزٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے، لیکن انویسٹمنٹ بتا کیا رہی ہے؟ انویسٹمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے پچھلے 15 سالوں میں سب سے کم ترین انویسٹمنٹ لے کے آئے۔ اچھا، ان لوگوں کے اعظم کی فیملی انویسٹمنٹ بھی عوامی بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک چند چیزیں ہوتی ہے کیا عوام کے لیے۔ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آلو جو ہے 5 روپے کلو ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں جب آپ کے وزیر خزانہ صاحب یہاں پہ بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، تصویر کے 2 رخ ہیں، ایک پارلیمان کے اندر، ایک پارلیمان کے باہر، جو لوگ سڑکوں پہ آج آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ آلو ٹماٹر اور یہ چیزیں سڑکوں پہ پھینک رہے تھے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ساری باتوں کا آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، سیاست کا ویٹ نہ کیا کریں نا، یہ باتیں کیا کریں آپ ان سے پارلیمنٹ کے اندر۔ میں آپ کو پرس آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ پچھلے یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، میرے پارلیمنٹ میں جو 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد یہ میرے آن ریکارڈ تقریر پڑی ہوئی ہے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کے ٹارگیٹس یہ ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ فائنانس کمیٹی میں میں ممبر ہوں اس کا، اسٹینڈنگ کمیٹی کا، جب انہوں نے ایمنسٹی، بات آپ کی نہیں، بات عمران خان کی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے اور یہ باتیں کیا کریں۔ فائنانس کمیٹی میں میں نے ان کو کہا ایمنسٹی جب یہ دے رہے تھے، ایمنسٹی انٹروڈیوس کروائے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پوچھا کہ پچھلی جتنے ایمنسٹیز آپ نے دیے تھے اس کا ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ٹیکس میں کتنا اضافہ ہوا، تو اس کا جو ریزلٹ تھا جو ہمارے سامنے آیا وہ کیا تھا کہ کبھی اضافہ نہیں ہوا۔ اس مرتبہ کیا اس سے حاصل ہوا؟ آپ چھوڑ کو ایمنسٹی دیتے ہو، آپ غریب کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہو، جس سے آپ دال روٹی عمران خان صاحب بھی تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں سر۔ تو میری آپ سن لیں، میری آپ ذاتی کیا بات ہے سر، یہ کیا بات ہے؟ ذاتی بات ہے وہ ایک سر جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں جو انہوں نے 2001 میں آئی تھی اور جس سے انہوں نے اپنا فلیٹ کلیئر کرایا تھا، یہ بات وہ جو پیناما لیک سے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ بجٹ پہ ہی آتے ہیں، میں اس پہ بھی آپ کو ٹائم دیتی ہوں سر، لیکن ایک بات بتائیں، آپ لوگوں نے شیڈو بجٹ اس دفعہ بھی ایم کیو ایم نے پیش کیا، یہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے آپ کی شیڈو بجٹ پیش کرنے سے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کا، قائد تحریک کا، جو ان کی جو کمٹمنٹ قوم سے ہے کہ جتنی ہماری آواز، جو ہمیں اختیار ملا ہے، ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے، جہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں گے، کوئی سنے نہ سنے، کسی پر اثر ہو یا نہ ہو۔ 5 مرتبہ ہم نے جو ہے نا یہ شیڈو بجٹ دیا جو قوم کے سامنے ہے، اور یہ ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے کہ جو ایک صرف اور صرف تنقید برائے تنقید نہیں کر رہی ہے، پرابلم کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے، بلکہ سلوشن دے رہی ہے۔ اب معذرت کے ساتھ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اس سلوشن کو نہ سمجھیں، اور یہ میں نے نہیں بنایا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو میرے جیسے کاروباری لوگ ہیں ہماری پارٹی، انہوں نے ضرور انپٹ دیا ہے، بنانے والے معیشت دان ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں۔ اس بجٹ میں جو 2000 ارب کا خسارہ ہے اس کو کم کر کے 1000 ارب تک لے کر آئے۔ جو ٹیکسیشن کی مد میں جس ہیڈ میں ٹیکس ہے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی ہے، آدھا
کر دیا, ریکوریز زیادہ ہو رہی ہیں, انکم زیادہ ہو رہی ہے, لوگوں کی تنخواہ بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ جو اخراجات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کنٹرول میں آ رہے ہیں. آپ نے جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں, کیا یہ بجٹ کے حوالے سے اپنے لوگوں سے حکومت نے یا پھر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی رابطہ وغیرہ کیا ہے؟ چونکہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جو نون لیگ کا یہ پلان ہے نا, یہ چارٹر آف اکانومی ہے. جی, کوئی رابطہ کیا؟ میری گزارش سن لیجیے. رابطے کی بات آج اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ سوال کیا گیا, چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے اس کا رابطہ کیا گیا, بالکل درست, فیڈریشن سے رابطہ کیا گیا, چونکہ میرا بھی راولپنڈی چیمبر آف کامرس سے تعلق ہے, گروپس بھی ملے, لیکن وہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اسی گئے تھے ہیں وہاں, انہوں نے ساڑی سنی ہی نہیں, انہوں نے ساڑی مننی ہی نہیں. جب آپ نے ماننی ہی نہیں, جب آپ نے سننی ہی نہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ اس پر کتنے لوگوں نے محنت کی ہوگی. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ ایک مہینے کا کام نہیں ہے, اور ہر مرتبہ ہم ایک ورکیبل پلان دے کر دیتے ہیں. نہیں, میں زراعت کے اوپر 2 منٹ بریک لینی ہے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بار بار بریک لے لیجیے, پھر واپسی. بالکل ٹھیک, واپس میں آؤں گی, لیکن اب کامل علی آغا صاحب غرور سے بات سن رہے ہیں, ان سے بات کریے. کامل علی آغا صاحب بریک کے بعد ذرا بات کریں گے, یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور اس کی جو تنخواہیں بڑھاتے ہیں یہ 10%, وہ بھی بڑی مشکل سے, ذرا اس کے حوالے سے بات کریں گے. امپورٹنٹ ہے یہ. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا سما. اچھا کامل علی آغا صاحب, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں اس میں مشکل سے 10% اضافہ کیا گیا ہے. سر ایک بات بتائیے, یہ جو محنت کش طبقہ ہے, کیا اس کو دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, یا پھر یہ ان کو دینا نہیں چاہتے ہیں؟ ایک بات. اور دوسرا ذرا یہ بھی اسی کے ساتھ, یہ جو مزدور کی تنخواہ یہ جو 13,000 تھی, اس میں 1,000 کا اضافہ کیا ہے 14,000 روپے. تو سر کیا اس کو 13,000 روپے بھی پورے ملتے تھے, اور کیا اب 14,000 میں اس کے گھر کا دال دلیا چل سکتا ہے؟ ذرا دونوں باتوں کا جواب. دونوں باتیں جھوٹ ہیں. وہ جو 13,000 فکس پچھلی دفعہ کی تھی, یا پہلے روایتی انداز میں کرتے ہیں, وہ تو مزدور کی تنخواہ نہیں ہے. مزدور تو بیٹھا ہوا ہے سڑک کے اوپر بیچارہ دیہڑی لگانے کے لیے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح بیٹھتے ہیں, قسمت میں ہو تو کوئی لے جاتا ہے ان کو, دیہڑی دے دیتا ہے, اگر نہیں قسمت میں تو بیچارہ وہیں سے گھر چلا جاتا ہے. مہنگائی تو اس کو مار دیتی ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے مہنگائی کے لیے کیا کیا. مہنگائی کو شیخ صاحب بڑے ادب سے بات کرتا ہوں, یہ پریڈکشن ہے, یہ میں نہیں کر رہا, یہ وہ ایکسپرٹ کر رہے ہیں جو واقعی جو مستند لوگ ہیں. جی, آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں, 200% انفلیشن بڑھے گا اس سال کے اندر. اس سال کے اندر مزید بڑھنے والا ہے. یہ کہتے ہیں جی تاریخ میں کم ترین ہے. یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں, اگر ٹماٹر اور آلو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بر وقت امپورٹ کر لیا اور وہ مارا گیا بیچارہ, ہمارا کسان مارا گیا, جی, اصل وجوہات ہے یہ. آج انہوں نے اس کے متعلق کوئی داد رسی نہیں کی کسان کی. یہ ہمارے کسان کو تو ڈنڈے مارے گئے لاہور کی سڑکوں پہ, اس نے آلو جلا دیے, اس نے چاول پھینک دیے. آپ دیکھ رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ترقی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں واقعی ترقی ہو رہی ہے. جتنی ترقی اسحاق ڈار صاحب کے دور میں جھوٹ میں ہوئی ہے, یہ کبھی نہیں ہوئی. وہ بھی ریکارڈ ساز ہے. یہ وہ صاحب ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ واحد بندہ ہے دنیا کا جس کو وزیر خزانہ کے طور پہ جھوٹ بولنے, فجنگ کرنے پہ پاکستان کی حکومت کو جرمانہ ادا کرنا پڑا ہوا ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. IMF اس کے خلاف گئی اور اس پہ اس کو جرمانہ حکومت کو ہوا, حکومت نے ادا کیا, ان کے جانے کے بعد ادا کیا. سر چلیں, یہ ریکارڈ بھی کسی کو ملتا ہے, کوئی حاصل کرتا ہے اس کو, اور کوئی تھوڑی کر سکتا ہے. کوئی دشمنی نہیں ہوتی. دیکھیں نا, اب یہ غریب کی بات کرتے ہیں تو کیا نام ہوگا, بدنام کی بات کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں ملازمین کی. مجھے بتائیں آج گھی کی قیمت, گھی پر سے ٹیکس کیوں نہیں کم کیا؟ بالکل. یہ مجھے بتائیں کہ یہ 10% اضافے کی بات کرتے ہیں, یہ چینی والوں کو سبسڈی دے رہے ہیں, یہ کھاد والوں کو سبسڈی دے رہے ہیں, یہ DOP والے کو سبسڈی دے رہے ہیں, اس لیے کہ وہ فیکٹریاں کہیں نہ کہیں سے ان کی اپنی ہوگی, کہیں نہ کہیں ہمدردی ہے. ہاں,
وہ دیکھیں نا چینی کی جتنی بڑی سبسڈی انہوں نے پچھلے سال کے اندر چینی والوں کو دی ہے, یہ بیچارے غریب لوگوں کو ملازمین کو دے دیتے ہیں. تو یہ 25% آپ کے خیال میں یہ کتنے فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے, اور کیا اگر یہ کر دیتے ہیں تو دیں گے کیسے؟ وہ قومی خزانے میں ہے ہی نہیں. ان کے پاس ہے. یہ چینی کے شوگر ملوں کو یہ پیسے دے سکتے ہیں, یہ کھاد والوں کو فری گیس دے سکتے ہیں, مفت میں دے رہے ہیں گیس نومینل پرائس کے اوپر. تو جو ادھر سے اٹھا کے ادھر ان کی داد رسی کر دیں, ان کے سر پہ ان سے لیں اور عوام کو ان کو دینا چاہیے. جو کرنا چاہیں اس کے لیے کھانے میں پیسے ہیں, جو کام کرنا چاہے نہ کرنا چاہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. ملازمین کی تنخواہ میں کم از کم 200% اضافہ ہونا چاہیے, کیسا تب سروائیول بنے گا. نہیں, اور وہ دوسری بات, یہ جو 13,000 روپے مزدور بات کی ہے 14 کر دیا, 1000 بڑھا دیا. اس کی حکومت 5,000 بیچارے کا خرچہ بڑھ گیا ہے. یہ سوشل سیکورٹی کارڈ بنانا چاہیے, جس کی دیہڑی نہ لگے وہ روزانہ کی بنیاد پہ حکومت سے کیسا شیخ صاحب, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 200% بڑھانی چاہیے ملازمین کی تنخواہ. ہو سکتا ہے سر؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ دیکھیں اراکین اسمبلی کی وہ موشن منٹس میں پاس ہو گئی تھی نا, جو 1 نہیں 2 نہیں 5 گنا تنخواہوں میں اضافے کی بات ہوئی تھی. اس وقت آپ کے قومی خزانے پہ بوجھ نہیں پڑا تھا. کامل لیاقت میرے دوست ہیں اور کامیاب ایڈوکیٹ, بہت کامیاب ایڈوکیسی کرتے ہیں. صحیح کیس لڑ رہے ہیں. لیکن میں بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو سب کو پتہ ہے. دیکھیں نا, ہمارا 3% اس بار انفلیشن, ٹارگیٹ تھا 6%, 3.5% کے قریب انفلیشن ہوا ہے. اور یہ 1,000 روپے جو بڑھانا ہے نا, 13,000 سے 14,000, 8% تنخواہ بڑھائی گئی ہے, 8% کا فرق ہے. اسی طرح ملازمین کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کہاں سے یہ جو آپ کے پاس ریونیو ہوگا, ہمارا 80% جو ریونیو آتا ہے نا, وہ یا تو ہم جو قرض لیے ہوئے ہیں پچھلے اس کے سود پہ لگ جاتا ہے, جو کوئی بھی حکومت آ جائے. لیکن اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے, 2 ہی بڑی پارٹیاں تھیں پاکستان میں 2008 سے, اس سے پہلے کاف لیگ کی حکومت تھی, یہ بھی رہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کبھی بھی یہ ہوا کہ اس سے کم ڈیفیسٹ ہوا؟ یہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے نا اس بار کا, جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ 4% کے قریب ہے, 4.3 جی لوएسٹ ہے. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ بڑھا تو ہم 200 کو لے کے آئے, کیونکہ جب آپ لوگوں کو حکومت ملی تھی تو میری بات تو سن لیا کریں, میری بات کمپلیٹ. میں تو دیکھیے بالکل سکون سے سنتا ہوں, تھوڑی سی بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب 4% کا انفلیشن ہو, 10% تنخواہ بڑھ جائے, پھر بھی آپ کہتے ہیں 200% بڑھ جائے. میں تو کہتا ہوں 400% بڑھ جائے, لیکن کہاں سے لائیں, کہیں سے لانا تو ہے نا. بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو قرضے لیے نا, میں اکنامک ڈسکشن ہے نا, میں اکنامک میں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, جو آپ نے قرضے ہم سب نے لیے ہوئے, بہت بڑا قرضہ ہے, 1900 ارب روپے کا قرضہ ہے. اس پہ ہمارا ڈیٹ سروس ہے, آمدنی کا 40%. 200 ارب ڈالر ذرا باہر سے اگر پاکستان آ جائے نا تو شاید پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کہاں سے بڑھائیں سر. لیکن کیا یہ آپ کی میری بات تو بیچ میں ہی رہ گئی, میری بات تو ہوئی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ تنخواہیں جو ہے نا وہ بھی بڑی, یہ جو ویجز بڑھ رہی ہیں لیبر کی, یہ صحیح کہتے ہیں کہ مزدور بالکل بے. اچھا سر, ایک بات جو ٹائم ذرا کم ہے, میں ایک آدھ فکرہ ہی کہتا ہوں, تنخواہوں میں جو آپ لوگوں نے اضافہ کیا اور جو مہنگائی ہے سر, کیا یہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے قابل قبول ہے؟ بہت کم مہنگائی ہے, بہت زیادہ. ہم نے یہ تو مہنگائی ہوئی نہیں اس سال مہنگائی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ آئل پرائسز کم ہو گئی نا, کموڈٹی کی پرائس کم ہوئی. صرف ہماری حکومت کا نہیں ہے, حکومت کو بھی مدد ملی ہے. یہ اللہ کے فضل سے جی ہاں, تنخواہیں ڈبل سے بھی زیادہ مہنگائی سے بڑھی ہیں اس سال. تنخواہیں جو ہے مہنگائی کے ڈبل سے بھی زیادہ تنخواہیں کا فرق ہے. صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے لیں. اگر اسحاق ڈار صاحب نے سننے ہیں صبح وہ اضافہ بھی واپس لے لیں گے. یہ کیسی عوام ہے جو بلا وجہ روتی رہتی ہے, وہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. 200 ارب ڈالر کا جو آپ نے پوچھا, میں نے قومی اسمبلی میں ان سے پوچھا تھا کہ وہ پیسے جو پاکستان کے پڑے وہ واپس لے کے آئے. اسحاق ڈار صاحب مجھے کیا فرماتے ہیں, پہلے جو بولا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کون سے 200 بلین ڈالر, وہ تو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. ایک بات میری بڑی اہم رہ گئی ہے, آپ نے تنخواہ کا پوچھا, شورا کا اجلاس ہو رہا ہے, پوچھا گیا کس کے اوپر بحث ہو رہی ہے, کہا گیا کہ امیر المومنین آپ کی تنخواہ مقرر کرنی ہے. کہتے کہ اس کے اوپر سوچ بچار کیسی, جو مزدور کی سب سے کم اجرت ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کی جائے. تو کیا یہاں پہ آپ پارلیمنٹ, عوامی نمائندہ پارلیمنٹ, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ اپنی تنخواہوں میں اضافے کی تو بات کرتے ہیں, میں اس کی مخالفت کروں گا, کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں. عوامی نمائندہ تب ہوں گے, اسلام نے ہمیں اصول سکھائے, جو مزدور کی سب سے کم. کہا گیا کہ خلیفہ آپ کس طرح گزارا کریں گے, کہتے کہ مزدور کس طرح گزارا کریں گے, یہ ہونا چاہیے. اچھا میں ایک بات بڑی اہم بات ہے, ایک بڑی اہم بات رہ گئی, قربانی دینے کی بات ہے, کون دے گا قربانی؟ ہم دوسروں کی طرف ڈالتے ہیں, اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ جو میں کنٹریبیوشن
कर सकता हूं, मैं कह रहा हूं किसी तरह का जो वो एमकेएम करेंगे ने या नहीं बजट करेंगे। देखिए, जो एमकेएम ने बजट पेश किया ना, जी। जो शैडो बजट, फर्क तो कोई नहीं पड़ा उसका। हर पार्टी को ये हर पार्टी पेश करती है, कोई फायदा भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसको देखिए कमेटी में उसको हम रिव्यू करेंगे। ये बना मैं आपको कैसे बताया, है? देखिए, पहले करना चाहिए था, अब करेंगे, बाद में करते हैं, ये तो बाद में ही ठीक है, होता ठीक है। है। अच्छा, 2000 अशिया पे हमने इस बार ड्यूटी घटाई है, 2000 आइटम्स पे इंडस्ट्री के 2000 रॉ मटेरियल, बहुत बड़ा स्टेप है। इंपोर्ट जो हो रही है, ये मामूली स्टेप नहीं है, ये बहुत मुश्किल स्टेप था। 2000 रॉ मटेरियल ताकि इंडस्ट्री को और चीजों की महंगाई और कम हो, और प्रोडक्ट जो है ये भी अपनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। फैसलाबाद में लोग जो है बच्चे बेच रहे हैं, और वो जाकर अपने ऊपर तेल छिड़क कर खुदकुशियां कर रहे हैं। किस लिए? कि रोजगार नहीं है। हमने जो बजट दिया उसमें क्या कैसे रोजगार लाया गया, और ये बनाया किसने है? आखिरी बात करूंगा सिर्फ, इसमें जो मोस्ट सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बैठकर, एक्सपर्ट्स ने बैठकर, प्रोफेशनल्स ने बैठकर ये बनाया। मैं अभी भी कहूंगा, खुदारा ये बड़ी मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने कह दिया अपनी कमेटी, फाइनेंस कमेटी में इसको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज एहसानमंद होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को कि ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जितनी चीजें हैं, इसको अगर ये वाकई मजदूर को 13 से 14,000 रुपया तनख्वाह देना चाहते हैं, तो उसकी इसको इंश्योर्ड कैसे करेंगे? वो बताएं ना। नहीं, ठीक कह रहे हैं, नहीं तो ये झूठ है, ठीक कह रहे हैं। ये कौन के साथ झूठ है? और ये भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये कह रहे हैं कि 40 इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है टैक्स कम कर दिया, 2000 चीजों पे, ये कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें दी गई है? हाँ, ये देखना पड़ेगा। सर, आखिरी बात, कैसर शेख साहब, सर क्या आप जो तजवीज ऑपोजिशन की जानिब से दी जा रही है कि आप लोग उस पर गौर करेंगे, या फुल एंड फाइनल है, या सिर्फ बहस बराए बहस होगी, ये बहस बराए इस्लाह होगी? ये प्रेजेंट हुआ है, हम बिल्कुल सब पार्टियों से मैं ओपनली दावत दे रहा हूं, और उसको थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे विद, और इसहाक डार साहब को चेक करना चाहिए। ये शुगर मिलों की मशीनरी जो कहा जा रहा था भारत से आ रही है, उसके ऊपर तो नहीं चुप रही, भारत से नहीं आ रही है। शुगर मिल वाले गन्ना जो काश्तकार हैं पैसे नहीं देते। सर, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए समा, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।